खान साहब ने जिस तरह से फौरी तौर के ऊपर इस्तीफा दिया, मुझे समझ नहीं आती कि अपोजिशन अगला बहाना क्या करेगी। एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, इदारों के पीछे खड़े हैं। कोई डील और कोई डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। IMF के पास जाना पड़ेगा। बिलावल उसने माफी मांग ली, यार बच्चा है, बस खत्म होगी बात। अदालत उस्मा से रिलीफ मिलने जा रहा है तो फिर NRO की खप डाल दी। शेख रशीद साहब रोज कहते हैं मैं PSC जाऊं, वे किस दिन आएंगे? और अगर काम सीखना है बाबा शहबाज शरीफ से दम करवाना पड़ेगा, बुज़दार को भी और इमरान को भी। ये शोर मचाने वाले काम पर तवज्जो दें, ये ढील और ढील का कोई मामला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज की सियासत में क्या कुछ होता रहा, इससे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में आपने देखे बयानात मुख्तलिफ सियासतदानों के, लेकिन आज बड़ा दिन इसलिए भी है कि पाकिस्तान की सहाफ़त में एक ऐसा टेलीविज़न चैनल मुतारिफ़ करवाया गया जिसने बहुत कम अरसे में, महज 4 साल के अरसे में अवाम के अंदर अपना एक तासुर कायम किया। 92 न्यूज़ की ख़बरें, 92 न्यूज़ के तबसरे, 92 न्यूज़ के तज्ज़िये अवाम को अपना गर्विदा किए हुए हैं। निज़ामी साहब, बड़ी डेवलपमेंट, सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान इमरान ख़ान साहब के बहुत करीबी साथी, नैब ने उन्हें आज हिरासत में ले लिया है और इल्ज़ाम उन पर भी वही है कि आमदन से ज़ायद असासे। इससे पहले मिशन की जमातें जो एक प्रचार कर रही थी, बारहा एक शिकवा किया जाता था कि एहतसाब नहीं इंतकाम लिया जा रहा है। क्या अब उस तासुर की नफ़ी होती है अलीम ख़ान को हिरासत में लिए जाने के बाद? देखिए, मेरा ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है कि अंग्रेजी में कहते हैं कि 2 wrongs don't make 1 right। ये नैब का कानून इंतहाई आर्बिट्री है और इसमें कोई धपतला को पैमाना नहीं है। आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, किसी को हथकड़ियां पहना देते हैं, किसी को चाय पिला कर छोड़ देते हैं। अब ये अगर बैलेंस करने की आपकी ख्याल से अगर कोशिश है तो ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है। लेकिन होना तो यही चाहिए कि चाहे वो अलीम खान हो और कहा जाए कि जी अब तो बिला इम्तियाज अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है, कहने को तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अलीम खान साहब के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। लेकिन नैब का जो सारा स्ट्रक्चर है उसमें मसला ये है कि जी आप असासों से बढ़ के, आमदन से बढ़ के आपके असासे हैं। ये एक ऐसा इल्जाम है जो हर किसी पे लगाया जा सकता है। अब पता नहीं इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इनके लिए खतरनाक बात जो अलीम खान साहब के लिए इनकी ऑफ शोर कंपनियां, फिर इनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह इन्होंने वो हाउसिंग बनाई, क्या नाम है स्कीम, फिर उसको नाम बदल के वो DHA बन गई 8 और उसके अंदर भी बहुत कुछ कवर हुआ। तो ये बातें यकीनन तवज्जो तलब है। लेकिन फिर भी ये मैं कह के जी वो क्योंकि हुकूमत के रुकन है तो उनसे बहुत अच्छा हो गया, बैलेंस हो गया। मैं तो इसको 100% एंडोर्स नहीं करूंगा। लेकिन इसका सियासी पहलू भी है एक, और वो बड़ा सिंपल है कि अलीम खान सीनियर मिनिस्टर थे, पंजाब में वजारत उलिया के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे और कहते थे जब नैब से क्लियर हो जाएंगे बन जाएंगे। उधर आपको पता ही है गवर्नर सरवर ने भी कभी अपने विशेष नहीं सुनाए, चौधरी परवेज लाई भी बैठे हुए हैं। तो ये अलीम खान का जाना जो है, ये इनके अपने जो PTI के बहुत सारे लोग हैं वो यही कहेंगे एक तीर से 2 शिकार हो गए कि अलीम खान जो है वो पॉलिटिकली तो अब इतने डैमेज हो गए कि वो उनका ये उहदा संभालना जो है वजारत उलिया का कम से कम नियर फ्यूचर में तो मुश्किल नजर आता है। चलें, ये निज़ामी साहब ये बड़ा ज़बरदस्त आपने नुक्ता उठाया है, लेकिन इसका एक पहलू और भी है। अगर उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है नैब से तो फिर वो सबसे पुख्ता, सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं वजारत आला के। महमूद रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है महमूद रशीद साहब का। महमूद रशीद साहब, अब्दुल अलीम खान साहब का गिरफ्तार होना एक अच्छा जेस्चर सामने आया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आला को इरसाल कर दिया, लेकिन वो एहतसाब और इंतकाम की जो बहस थी, आप समझते हैं इसके बाद जो अपोजिशन की शिकायतें थी, शिकवे थे, अब उसकी नफ़ी हो रही है उस तासुर की कि सिर्फ इंतकाम लिया जा रहा है, एहतसाब नहीं है?
دیکھیے ہم تو ڈے ون سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ ادارے جو ہیں احتساب کا ادارہ اور یہ آپ کا نیب، یہ کوئی حکومت کی ڈکٹیشن پہ یا حکومت کے زیر اثر نہیں ہے اور وہ آزادانہ طور پہ کام کرتا ہے. اور ہم نے ہمیشہ بات کی میرٹ کی، اکراس دی بورڈ احتساب کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں تو بھائی ہائی مورل ایک گراؤنڈ لیتے ہوئے علیم خان نے فوراً استعفیٰ پیش کر دیا. یہ ایک زبردست ان کا اقدام ہے، اور علیم خان ہمارے کولیگ رہے 8-10 سال، انہوں نے پارٹی کے اندر ان کی بڑی جدوجہد بھی ہے اور بڑی سٹرگل ہے ان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی نیب نے بلایا وہ نیب میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں. اور اب اگر نیب نے انہیں حراست میں لیا ہے، گرفتار کیا اور انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، وہ اپنی پوری صفائی دیں گے، پورا موقع انہیں ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو یہ جو وی آئی پی احتساب والی ایک بات چل رہی ہے، اب اس طرف بھی اسے متوجہ ہونا چاہیے، اور محض یہ بیلنس کرنے کے لیے نہیں. یہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے اثاثے، ان کے آمدن کے ذرائع، ان کے جو اخراجات بظاہر ہیں ان سے کہیں زیادہ ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پروب کریں گے، اپنا دفاع کریں گے، اپنے وکلاء کی خدمات لیں گے اور اس کو جسٹیفائی کریں گے، وہ ایک قانونی جنگ لڑیں گے اس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ اعزاز ہے کہ جتنے بھی ہمارے آپ اس سے پہلے ہمارے 2 وزراء ہیں، بابر اعوان صاحب ہیں اور دوسرے ہمارے فیڈرل منسٹر جو تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا جب ان کے اوپر یہ بات ابھی آئی کہ جناب آپ کے اوپر یہ الزام ہے. لیکن دوسری طرف میاں شہباز شریف کے اوپر ریفرنس بھی دائر ہے، اس کے باوجود وہ اڑے رہے کہ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی بننا ہے، میں نے تو لیڈر آف دی اپوزیشن میں بننا ہے. یہاں اس طرح کی کوئی مثال آپ کو پی ٹی آئی کے اندر نظر نہیں آئے گی. بہت سے ماہرین کا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نیب کے قانون میں سقم ہے، نیب کے معاملات میں سقم ہے، بہت سے لوگ بے گناہ بھی جکڑے جاتے ہیں. اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اور موجودہ جو نیب کی کارروائی ہے آپ کی نظر میں، پچھلے ایک عرصے سے 1-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک سیریز چل رہی ہے نیب کی کارروائیوں کی، وہ تسلی بخش ہے کیا؟ جی ہاں، یہ دیکھیں یہ نیب کی کارروائیاں بہت حد تک آربیٹری ہیں اور جو رول آف لا کے تقاضے ان کو پورا نہیں کرتی، چاہے وہ علیم خان ہو یا شہباز شریف ہو یا کوئی اور ہو یا میاں نواز شریف ہو. اور ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک ابابیل کے آنے سے اسپرنگ نہیں شروع ہو جاتی، یعنی باہر نہیں آ جاتی. علیم خان کو خالی اریسٹ کرنے سے کیا مطلب ہے کہ ایوننٹ ہوگی یہ پروسیس، یہ تو کوئی عجیب سے مفروضہ ہے. پھر یہ کہ جی یہ کوئی شہباز شریف پہ بہت بڑا احسان عظیم کیا گیا ہے لیڈر اپوزیشن، اس لیے کہ یار وہ ایک جوائنٹ اپوزیشن نے ان کو الیکٹ کیا ہے، ان کے اوپر احسان کیا ہے کوئی عمران خان صاحب نے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اسی طریقے سے ان کی پروڈکشن جو ہے وہ بھی کوئی احسان نہیں کیا. یہ بھی ٹریڈیشن ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے، اس میں رخنہ اندازی کرنے کی پوری کوشش کی. شیخ رشید تو ابھی تک کہتے ہیں کہ میں کورٹ میں جاؤں گا. تو مقصد ہے کہ جو جمہوری پروسیس ہے، جو ادارے ہیں، ان کو بھی نیب کے ساتھ نفی کر دینا اور یہ کہنا کہ جناب بس الٹا لٹکا دیں سب کو، یعنی جو یکنا شد دو شد، یعنی ایک تو نیب کے اندر لٹکایا جائے، پھر اس پہ حکومت ان کو انتقامی کارروائیوں کا اور مطلوب کرے ان کو، یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی لیے تورن کرن چاہے کچھ بھی ہو، جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. اچھا نظامی صاحب، کل شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی نیب نے طلب کیا ہے LNG معاملے میں، لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے، عباسی صاحب نے جو معاہدے کیے اور موجودہ حکومت پریکٹیکلی دیکھا جائے تو انہی کی پیروکار بن رہی ہے LNG کے معاملے میں. دوسری جانب عباسی صاحب کے خلاف انکوائری چل رہی ہے نیب میں، یہ تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ تضاد آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ میں کچا چھٹا بتا دوں گا شاہد خاقان عباسی کا، یہ سیکرٹ ڈیل ہے، یہ ہے وہ ہے. اب انہوں نے منہ میں زپ لگا لی ہوئی ہے اپنے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر LNG کی ڈیل اتنی خراب تھی تو خان صاحب گئے تھے قطر، ان کو چاہیے تھا اس کو کینسل کر دیتے. یہ ڈیل ابھی تک چل رہی ہے، بلکہ 2 جہاز لگ رہے ہیں LNG کے، کیونکہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے کہ LNG
بالکل مفقود ہو گئی تھی، اور ہمارے یہاں بجلی کی پروڈکشن بھی اس سے متاثر ہوئی تھی. یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے جب سردی اپنے عروج کو تھی. تو یہی معاملات ہیں کہ نیب، مشرق، باقی لوگ مغرب، یہ اس قسم کے آربٹری جو قوانین ہیں ان کی جمہوریت میں گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا میاں محمود الرشید صاحب، آپ معاف کیجیے گا، آپ ایگری کر رہے ہیں جو نظامی صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، نیب کے قوانین جو ہیں ان میں سے کم ہے. دوسرا انسٹیٹیوشنل ریفارمز، اداروں میں اصلاحات کا بہت پرچار تھا، بہت باتیں تھی آپ جب اپوزیشن میں تھے. نیب کے ادارے میں اصلاحات کے لیے حکومت موجودہ کتنا غور کر رہی ہے، اور اس کو 100% خود مختار ادارہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر نیب کے قوانین میں ایز حکومت فوری طور پر کوئی رد و بدل کریں گے یا اصلاحات کے نام پر کوئی تبدیلیاں لائیں گے تو ہمارے اوپر یہ آوازیں اٹھیں گے، آوازیں کسیں گے سارے. یہ تو جوائنٹ پارلیمنٹ کے اندر جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ سب مل کر اس کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ اپ کریں پہلے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا فرض ہے کہ وہ بیٹھ کے آپس میں، کوئی نیب کے قوانین کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، اس میں اب پریکٹیکلی پریکٹس کے بعد جو چیزیں جہاں پہ کوئی حکم ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان بیلنسڈ ہیں یہ قوانین، ان کی بہتری کے لیے تمام جماعتیں مل کر پارلیمنٹ کے اندر وہ لا سکتی ہیں، امینڈمنٹس بھی لا سکتی ہیں، نیا بل بھی لا سکتی ہیں. ایک بریک کا کہا جا کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا اس پہلو پہ بھی بات کریں گے. جہانگیر ترین اور علیم خان، ان کا جو فائنینشیل حوالے سے پی ٹی آئی میں کنٹریبیوشن تھا وہ بھی خاصا رہا. جہانگیر ترین جو ہیں وہ اب پریکٹیکلی سیاست تو وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اب وہ مجاز اتھارٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کی نہیں ہے، ان پہ قانونی پابندی ہے. علیم خان صاحب کا مستقبل کیا اور پی ٹی آئی کے اندر جو فنڈنگ تھی اس کا مستقبل کیا، اس سے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 92 نیوز کے 4 سال مکمل ہونے پر ہیڈ آفس میں تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں گورنر پنجاب چودھری سرور، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، 92 نیوز کی مینجمنٹ، صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ ایک جشن کا سما ہے، اور اس جشن کے پیچھے بنیادی طور پہ وہ جذبہ، وہ عزم، وہ لگن ہے جو پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل کو اجاگر کرنے کا، ان کی نشاندہی کرنے کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے. جو کھیت کھلیانوں سے لے کے گلیوں سے لے کے ایوانوں تک یہ مسائل پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی سلسلے میں یقینی طور پہ اس اتنی محنت کے بعد یہ سارا جشن تو بنتا ہے. ملک احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون سے. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا. ملک صاحب آپ کی پوسٹ پہ رہے، ترجمان بھی رہے آپ حکومت پنجاب کے. 92 نیوز جب لانچ ہوا تو اس وقت آپ کی حکومت تھی، اب آپ اپوزیشن میں ہیں. ہمارا جو کردار رہا ذرا اس کی نشاندہی کریں، اور جس طریقے سے عوام کے مسائل ہم نے آپ حکومت میں ہوں یا کوئی اور پہنچانے کی کوشش کی، اس سے متعلق بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دارانہ آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے. آپ نے ہمیشہ وہ سلگتے مسئلے جن کی نشاندہی ہونی چاہیے ان کی ہمیشہ نشاندہی کی ہے. آپ کی ٹیم اچھی ہے، محنتی ہے، آپ کے پاس بڑی پروفیشنل اپروچ کے لوگ ہیں جو رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں یا جن کے اوپینین کو سن کے لوگ اپنا فیصلہ بھی کرتے ہیں اور اپنا ذہن بھی بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 92 ایک ٹوٹلی کمپیٹیٹیو بڑی پروفیشنل اپروچ کے ساتھ، ایک اچھی ٹیم کے ساتھ، ایک ڈیڈیکیٹڈ اور بڑی اچھی اسپرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. 4 سال پورے ہونے پہ مبارک بھی پیش کرتے ہیں. جی ملک صاحب یہ بتائیے کہ یہ میاں نواز شریف کا معاملہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پنجاب کارڈک انسٹیٹیوٹ نام نہیں منتقل کیا جائے. پہلے حسن اقبال صاحب کہتے تھے ان کو دل کا عارضہ ہے تو ان کو سروسز ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا. ان کو کسی ہارٹ کے علاج کی ضرورت ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے عجیب آپ نے فٹ بال بنایا ہوا ہے
بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے جیل میں منتقل کر دیں. تو یہ بتائیے کہ دوسری طرف قرارداد جب بھی جمع کرا دی گئی ہے کہ لندن کو جانا دیا جائے، تو یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں اور PMLN کیا چاہتی ہے اور ان کی فیملی کیا چاہتی ہے کہ ان کا کس طرح علاج ہو؟ شکریہ نظام صاحب. دیکھیں، پرسنلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کی ایک ایلنگ کنڈیشن ہے، وہ جب وسیعت وزیر اعظم بھی تھے تو ایک سرجری سے وہ گزرے آج سے 2 سال پہلے. تو جو میرے مشاہدے میں یہ ہے کہ جو کارڈیولوجسٹ آپ کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہٹ کے آپ کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کی انویسٹیگیشنز کی جو نئی انویسٹیگیشنز کروانی اور پھر ان کو پریویس ہسٹری کے ساتھ لنک کرنے میں تو ہمیشہ ہر فزیشین کی اپروچ ڈفرنٹ ہوتی ہے اور وہ فزیشین ایک نئے انداز سے اپنے طریقہ کار سے لے کے چلتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایسے ڈاکٹرز جو کارڈیولوجسٹ ہیں اور جو فزیشنز ہیں ان کی کسی کی ایگریسو اپروچ ہوتی ہے، کوئی اپنے پیشنٹس کو کیسے ڈیل کرتا ہے، تو مناسب عمل یہی ہوتا ہے کہ جن کے آپ زیر علاج ہیں، کیونکہ از اے 70 years old مین، ان کی ایلنگ کنڈیشن نون ایلنگ کنڈیشن ہے، تو یہ ہمارا بحیثیت ان کے کارکن کے اور جو اس معاملے کو سمجھ سکتا ہے کہ جس نے اپنی فیملی میں سے یہ ہوتے گزرتے کارڈک ایشوز کو دیکھا ہے، تو میری تو یہ خواہش ہوگی شدت سے کہ جو ان کے فزیشین کامیاب علاج ان کا کر چکے، جن سرجنز نے ان کو پہلے آپریٹ کیا، جو ان کا علاج کرتے رہے، وہی ان کو دیکھیں. تو یہ تو ایک مناسب عمل ہوگا ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کرنی. اور اس کا مطلب جی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ PMLN اور جو فیملی ہے ان کی وہ چاہتی ہے کہ ان کو جیسے کہ درخواست بھی دی گئی کہ ان کو بغرض علاج ان کا جو میڈیکل گراؤنڈز پہ NRO دے دیا جائے ان کو، اور وہ جو سزا ہے ان کی 7 سال کی العزیزیہ میں اس کو معطل کر دیا جائے. تو اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لندن جانے کا سیف پیسیج دیا جائے. دوسری طرف لیکن جو میڈیکل بورڈز ہیں انہوں نے تو کہا کہ کڈنی میں جو ان کا سٹون ہے وہ یہاں بھی اس کو توڑا جا سکتا ہے بغیر آپریشن کیے ہوئے، اور باقی ہارٹ کے عارضے کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی کوئی سچویشن نہیں بتائی کہ ان کی کوئی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ کیا بتائیے کہ ایک طرف جب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ NRO باتیں چل رہی ہیں، تو کیا یہ ضد کہ ان کو لندن بھیجا جائے، اس سے ان افواہوں کو تفصیل نہیں ملے گی کہ میاں نواز شریف جو ہیں جیل کی صحبتیں برداشت نہ کر کے بالآخر علاج کے بہانے لندن چلے گئے؟ نہیں سر، میں نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصولی طور پہ مجھے سب سے زیادہ ان کی صحت اور زندگی کے ساتھ غرض ہے. میری یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس ایشو کو اس انداز میں ہینڈل کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو میڈیکل گراؤنڈ پریس کی جا رہی ہے وہ بیفور کورٹ کی جا رہی ہے. اب تو کورٹ تو ایک تیسرا فریق ہے جی، وہ تو نہ نیب ہے کورٹ، نہ حکومت ہے کورٹ. وہ تو درخواست کی جا رہی ہے عدالت سے کہ آپ یہ میڈیکل ریکارڈ دیکھ کر، جس میں ان کا سابقہ میڈیکل ریکارڈ بھی موجود ہے، اور پھر جو آج بورڈز کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں. اب یہ ہارٹ کی کنڈیشنز ایسی نہیں ہوتی کہ ہم ان کو کسی ایسی کنڈیشن میں ہاسپٹل لے کر گئے، خدا نخواستہ از سفرنگ تھرو این انجائنا، اس پین کے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، کوئی ECGs ریفلیکٹیو آ جائیں گی. وہ تو ایک ٹریٹمنٹ ان کی آلریڈی ہوئی. وہ مجھے آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی ویل ورسڈ ود دا میڈیکل ٹرم کہ وہ کون سی ان کی جو ان کا ایک بڑی اسپیسیفک انٹروینشن کی گئی تھی جو آج سے 2 سال پہلے کی گئی تھی، جس میں ہارٹ کی انلارجمنٹ کے کچھ پہلوز کو کرٹیل کیا تھا. تو وہ اس کا معاملہ اس میڈیکل بورڈ نے تو ان کی آج کی اس کنڈیشن کو لکھا، لیکن ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ریکوائر کرتی ہے کہ اگر ان کا ایک سرجن جس نے آپریشن کیا ہے یا وہ پہلے فزیشین جس نے وہ آپریشن سجیسٹ کیا تھا، پروبیبلی جو کارڈیولوجسٹ اس بورڈ میں بیٹھے ہوں وہ ان کا طریقہ کار انویسٹیگیشنز کا مختلف ہو اور وہ کچھ بہت اگریسو طریقے سے چیزوں کو نہ دیکھتے ہوں. سیکنڈلی نظامی صاحب، یہ جو بورڈز کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، اس کا ہمیں تو ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی پروفائل اس طرح کا ہائی پروفائل کیس آتا ہے اور اس میں کوئی امپریزنمنٹ کا پہلو ہوتا ہے تو گورنمنٹس نارملی بورڈ آرڈر کر دیتی ہیں کہ گورنمنٹس کہتی ہیں کہ چلے ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا
جن اکیوز جو لوگ جیل میں بیٹھے ہیں ان کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی، آپ دیکھ لیں گے، یا کورٹ اس کو پروزل میں دیکھ لے گی کہ اس رپورٹ سے کوئی نتیجہ حاصل کر سکے گی، اس سے زیادہ اس بورڈ کی کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے۔ تو اب اگر عدالت یہ سمجھے گی کہ جو میڈیکل گراؤنڈ پیش کیا جا رہا ہے صحیح ہے، وہ اتنا فرم ہے اور اس کی صحیح ہے جی ٹھیک ہے جی درست ہے۔ محمود الرشید صاحب، یہ ویسے تو 3 بورڈ بن چکے ہیں یہ ان کی اطلاع کے لیے ملک صاحب کی، لیکن یہ آپ کا کیا موقف ہے کہ بھی یہ میاں نواز شریف کا علاج ٹھیک طرح نہیں ہے یا پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ حکومت کوئی غور کر رہی ہے؟ جو حکومت پنجاب نے ہائی کورٹ میں اپنا جواب تو کوئی جمع کرانا ہے یا کروا دیا ہے، اس پہ کیا موقف ہے حکومت کا؟ میرا خیال ہے جی جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی سفارشات پر من و عمل کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ میڈیکل بورڈ نے کوئی اس طرح کی سیریس نوعیت کا فوری کوئی ایسی بات جو ہے وہاں ڈائگنوز نہیں ہوئی کہ جس پہ یہ کہا جا سکے، جس طرح ملک احمد خان کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں جی، جس کارڈک ایکسپرٹ نے پہلے انہیں دیکھا تھا اور انہیں آپریٹ کیا تھا وہی ان کو دیکھے جی۔ اس طرح کی کوئی صورت جو ہے، ان کی تمام جو 2-3 بورڈ بنے ہیں ان کی ڈیٹیل جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، ان کی سفارشات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اب یہ ان کا اپنا چوائس ہے کہ وہ یہاں PIC میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں آپ اگر رکھیں اور اس کے ساتھ ہی یہ سروسز ہاسپٹل ہے، یہ ایکوپڈ ہے، یہاں ہر طرح کی سہولت جو ہے میڈیکل کی وہ موجود ہے، لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں جی مجھے آپ وہاں آپ کیمپ جیل جو ہے وہ جانے دیں۔ یہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ حکومت جو بھی میڈیکل بورڈ کی سفارشات ہے اس کے مطابق انہیں اس ملک کے اندر جو علاج معالجے کی بہترین سہولیات ہو سکتی ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور پابند ہے، اور ہم کریں گے۔ لیکن اگر وہ اس کو پولیٹیکلی استعمال کرنا چاہے مسلم لیگ نون، اور وہ اس آڑ میں یہ چاہے کہ نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ کسی طریقے سے باہر چلے جائیں، لندن چلے جائیں یہ علاج کے بہانے، میرا نہیں خیال کہ حکومت اس بارے میں کسی قسم کا کوئی یہ اس طرح کا ارادہ رکھتی ہے کہ انہیں اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ ٹھیک، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے واپس آئیں گے تو کچھ اس نقطے پہ بھی بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ خانہ بدوشی مناسب نہیں ہے، میں نے سامان باندھ لیا ہے، مجھے جیل جانے دیا جائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ خانہ بدوشی مناسب نہیں ہے۔ نظامی صاحب، 3 بار وزیر اعظم رہنے والے صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خانہ بدوشی مناسب نہیں ہے، یہ کیا مایوسی ہے یا پھر بیماری کے باعث ایسا بیان سامنے آتا ہے یا اس میں بڑی گہرائی ہے؟ دیکھیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محسوس کر رہے ہوں کہ وہ واقعی اتنے ریل ہیں آپ کہ ان کو باہر اپنے مراجع کے پاس جانا چاہیے، لیکن اس کی جو ہوتی ہے نا آپٹکس تو اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس سے یہی تاثر ہوگا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل برداشت نہیں کر پائے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لندن بھیج دیا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جیل بھیجنے کا تو مطلب یہ نا کہ یار مجھے لندن جانے دو۔ اب سوال ہے کہ 2 چیزیں اس میں جو ہے وہ بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ لندن چلے جائے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی بات ہو جائے گی کہ جی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں ہمارے حکمران جو ہیں وہ پاکستان میں علاج کرانا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور وہ لندن جانا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان سے جیل برداشت نہیں ہوئی اس لیے وہ لندن جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سیاسی طور پہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی لوزنگ پروپوزیشن ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے۔ ٹھیک، ملک صاحب اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ خانہ بدوش کا لفظ اپنے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ نہیں دیکھیں، میں تھوڑا سا اس میں بڑا فرم پوائنٹ آف ویو ہے میرا کہ ہمیں ان کا کنسرن جو ہے اس کے پولیٹیکل ڈیویڈنڈز پہ ہماری کوئی خاص نظر نہیں ہے، میری نہیں ہے۔ ہمیں ان کی صحت کے ساتھ کنسرن ہے اور
کیونکہ ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ جو معالج علاج پہلے کر رہا ہو بہر صورت انہی کے علاج کے ساتھ زیادہ بہتری آئے گی. چاہ جائے کہ ایک نئی انویسٹیگیشنز کا پروسیس سٹارٹ ہو, ایک نیا کارڈیولوجسٹ ایک نئی اپروچ کے ساتھ ان کو دیکھے اور وہ پھر وہ کچھ اپنی رائے قائم کریں اور پھر وہ علاج شروع کریں, تو وہ جن کے ساتھ پہلے ان کو بہتری ہوئی انہی کے زیر علاج ان کو رہنا چاہیے, چاہے وہ بے شک. لیکن ملک صاحب اس علاج کی آڑ میں ڈھیل کے معاملات بھی تو چل رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں, نہیں ڈھیل والی بات نہیں ہے, بڑی اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ دیکھا جانا چاہیے. آفٹر آل ہی از لیڈر آف مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی. پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ان کی ایلنگ کنڈیشنز ہیں, ان کی ہارٹ کی نون کنڈیشن ہے جو کہ سارا ملک جانتا ہے. اگر ان کو کارڈیولوجسٹ وہ جن کے وہ زیر علاج رہے ہیں تو سب سے بہتر حل یہی ہوگا کہ ان کو وہ علاج کریں اور انہی کے پاس ہو جائیں. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ حکومت یہ اجازت دے گی یا نہیں دے گی, اس کے ساتھ حکومت کی اجازت کا تعلق اس لیے نہیں بنے گا کہ یہ جوڈیشل ڈیسیژن ہوگا. اگر وہ سمجھیں گے کورٹ میں سمجھیں گے کہ یہ جو ہم نے ان کو سبمٹ کیا ہے اور ایسی کنڈیشنز ہیں, تو کورٹ اس کی جوڈیشل اسکروٹنی کرے گی اس سارے ریکارڈ کی. تو کورٹ کوڈ کم ٹو اے وائز ڈیسیژن, دیکھ سکتی ہے. اگر کورٹ سمجھے گی کہ پاکستان میں ان کو علاج کروانا ہے تو وہ ایک عدالتی فیصلہ ہوگا, وہ کر دیں ایسا فیصلہ. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ کا, ملک احمد خان صاحب آپ کا. فیصل عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.